बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस वक्त जितनी मुश्किल का शिकार हैं वो पाइन पैर ही डिग पे है। किसके पैरों में डिग गया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूँ कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब इस कदर परेशानी का शिकार हैं, या वो तमाम लोग भी इस कदर परेशानी का शिकार हैं जो इमरान खान के इस आइडिया को बाय कर गए थे। उन्होंने उनकी इस बात पर यकीन कर लिया था कि जनाब इनकलाब आ रहा है। अच्छा, जो लोग इमरान खान की इस बात पर यकीन कर गए थे, मासूम आदमी आम शहरी जो होता है, सादा लो देहाती, वो जड़ा कर जाए यकीन ते कोई गल समझ आती है। यार फवाद चौधरी यकीन कर गया, जमशेद चीमा यकीन कर गया, या अदरवाइज जो जितने लोग थे, क्योंकि इनमें से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं था इमरान खान के करीबी लोगों में जो आइडियलिज्म का शिकार रहा हो कभी भी। उनके नजदीक ना पीपल्स पार्टी की कोई नजरिया है, ना नून लीग का है, ना जमात इस्लामी का है, ना इमरान का है। उनको पता है कि ये सारी की सारी तहरीक इंसाफ किसने बनवाई, कैसे बनवाई, और अब उनके क्या हालात हैं और मुस्तकबिल में इनके साथ क्या होना है। इसके बावजूद अगर वो इस आइडिया को बाय कर गए कि जनाब इनकलाब आ गया और 9 मई को जनाब इस तरह करके असी निकलांगे, यानी जिस तरह वो निकले और जिस तरह अगल आइयां, जिस तरह हमले किए, और उसके बाद इमरान खान जो है वो 10 मई को निकलेगा और जनाब वो जमानत के बाद बाहर आएगा, तो फिर जनाब धड़ाधड़ घोड़ा ते अर्तगल ते जनाब अगे पीछे फौजा ही फौजा, ते फिर मौजा ही मौजा, ते फिर अग्गा ही अग्गा। ये सारा उनका जो प्लान था वो सर नाकाम हो गया। इस प्लान को, इस बेवकूफ़ों वाले प्लान पर यकीन करने वाले आम आदमी जो हैं, जैसे मैंने कई बार बताया है कि कुछ यूथी हज़रात जो है वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तो कोई एदे च परेशानी की गल नहीं है मेरे लिए कि आम आदमी जो है वो इस पर यकीन कर जाए, पर फवाद चौधरी यकीन कर जाए, जमशेद चीमा यकीन कर जाए। ये तो वो लोग हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ताकत कहाँ होती है और किधे इशारा अबरू के ऊपर जो है चीजें वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होती हैं। इतने सारे उस चैन चक्कर दे दा हिस्सा ने ये इस बात पर यकीन करें, ये हैरानी की बात है। बल मैं आपको एक जो इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं ना फवाद चौधरी वाली बात से पहले, वो एक्चुअली ये है कि इमरान खान जो है वो ये प्लान करके बैठे हुए थे और जो कुछ हुआ है ये सारा उनकी तयशुदा प्लानिंग के तहत हुआ है। उनकी गिरफ्तारी से लेकर रहाई तक और इस दौरान होने वाले सारे वाकयात पहले से तयशुदा थे, और उस चीज़ों को जो काउंटर किया गया वो सर फिर जाहिर है जो मुल्क चला रहे हैं वो कोई बचे थे नहीं गए, ना ही उनके ऐसा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। विचो लोग दस देंगे ने, अब तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो आपको मुखबर जड़ा वो पार्टी के जबान की लोड़ ही नहीं पैंती, और आपका मोबाइल सर आपका मुखबर होता है, ये आपके हाथ में है। जो तक सर ताड़ी कोई शायद लुकी है ही नहीं, किसी को भी आपने मार कर लिया, उसका नंबर आपके पास एक दफा आ गया, बस सर उस तो बाद फिर तुसी अपने नहीं रहे, फिर आप अगले क्यों हो गए। जब चाहे जहां चाहे आपको घेरा जा सकता है। ये एक बिल्कुल जो है ना सच है जिसको अब तस्लीम जो नहीं करता उदा फिर अल्लाह ही हाफिज़। मैं सच्ची बात है इस बात पर यकीन करता हूँ। लिहाजा जब तक मोबाइल तुहाडे कोल है ना, भाएं तुसी कान च गल करके वेख लो, तुसी जनाब मोबाइल तो इधर उधर हट के गल करके, जिस कमरे में मोबाइल मौजूद है वहां पर आप महफूज नहीं है, बस ये बात आप समझ लें। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि इन्होंने जो साजिश की हुई थी ना, उस साजिश से मुझे एक पिंडी साजिश केस भी याद आया। पिंडी साजिश केस जो है ये 50s में हुआ था, और उस वक्त जो फैज़ अहमद फैज़ साहब, इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं, मेजर इसाक, वो एक बन्ने मियाँ हुआ करते थे, उनका नाम बन्ने मियाँ था। वैसे वो बहुत अजीम राइटर गुजरे हैं, ठीक है, और कि पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। फिर वो चले गए इंडिया, जिला वतन हो गए, और इंडिया जाके उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बाकी मानदा गुजारी। और उनकी जो बेगम साहब हैं, और सर उनकी जो बेटी है नादरा बब्बर उनका नाम है, वो राज बब्बर बड़े मशहूर अदाकार हुए हैं इंडिया के, और पंजाबी हैं बेसिकली वो, तो उनकी वो बेगम साहब है, ठीक है। तो उनके वालिद साहब का एक्चुअली मैं जिक्र कर रहा हूँ कि ये पिंडी साजिश केस के अंदर जो लोग थे उसको इन्वॉल्व, एक और खातून थी उसमें, उस वक्त कुछ मेजर जनरल भी थे,
جو بریگیڈیئر بھی تھے، فوج کے اندر لوگ موجود تھے جن کا پھر کورٹ مارشل ہوا تھا. پھر اسی دور میں ایک خاتون تھیں جو کہ بھگوان پورہ کی رہنے والی تھی، مجھے میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. اچھا، اس کیس میں نا ہمارے ایک بہت سینئر صحافی بھی گرفتار رہے. ان کا نام تھا توصیف احمد خان عرف ٹی اے خان. ٹی اے خان ان کا وہ مخفف تھا. وہ پاکستان ٹائمز میں بھی رہے، بعد میں پھر وہ دن اخبار میں کالم لکھتے رہے. میرے ساتھ ان کی دن اخبار کی یادیں وابستہ ہیں. بڑے اچھے، بڑے دبنگ، بڑے صاف گو انسان تھے اور کمال شخصیت تھی، انتہا کے آنیسٹ اور انتہا کے دبنگ انسان. میں نے اپنی زندگی میں کم ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اتنے زیادہ دبنگ انداز میں بات کرتے تھے. کالم میں بھی کرتے تھے اور عام زندگی میں بھی کرتے تھے. آج کی بات کے نام سے وہ کالم لکھا کرتے تھے. ٹی اے خان صاحب سے میں نے پوچھا، میں کہا سر یہ کیسا انقلاب تھا یا سازش تھی آپ کی جو پکڑی گئی؟ انہوں نے کہا یار یہ سازش یا انقلاب کیا ہونا تھا، سازش تو وہ ہوتی ہے لکل کا کے ہوئے ایت کھلے عام ہو رہی تھی. کامریڈز کی جتنی محفلیں ہوتی تھیں، رات کی ہوں، شام کی ہوں، سویر کی ہوں، ہر جگہ کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ فوجی بھی جو سا نعرہ لگے نے اور اسی بس پنڈی سے قبضہ کر لینا ہے اور پھر جو ہے اپنا حکومت اس کے اوپر بھی ہمارا قبضہ ہو جائے گا اور پھر سب طرف سرخ انقلاب آ جائے گا. یعنی وہ دیوانے کے خواب والی گفتگو تھی جو وہ کہتے ہیں اس وقت کیا کرتے تھے. اور تھا اور اسی گل ریگل چوک بھی گلیں ہو رہی ہیں سن. تو اس میں سازش کوئی نہیں تھی، یہ سیدھی سیدھی ایک بیوقوفی تھی. اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا، وہ کہتے ہیں میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسی کو بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور جو ہے نا بس یہ سب سے عظیم کام ہے. لیکن اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بڑی بیوقوفی کی حرکتیں تھی جو ہم کر رہے تھے. لیکن اس حرکت میں فیض احمد فیض صاحب کو بھی سزا ہوئی، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے. بڑے بڑے نام جو ہیں وہ پاکستان کے وہ اس سازش کا شکار ہوئے تھے. جو ادر سائیڈ آف دا سٹوری ہے وہ اس میں جو کامریڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ساری کہانی کری گئی تھی، ایسا کوئی کام نہیں تھی. لیکن حقائق اس سے مختلف جو ہے نا وہ ہیں اور وہ یہی ہیں کہ حضور وہ فوج کے اندر سے کچھ لوگ ملے ہوئے تھے. پھر ایک خاتون تھیں، وہ ایکچولی سب کو اس حوالے سے انہوں نے ایگری کروایا تھا کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے. وہ بھی کامریڈ خاتون تھیں اور انہوں نے جناب پھر جو رات کے ٹائم بیٹھ کر وہ جو محفل ہوتی تھی کامریڈز کی اس میں وہ سارا پلان بتایا کرتی تھی. تو یہ ساری جو سٹوری تھی یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتائی کہ جس طرح وہ ٹی اے خان صاحب نے مجھے کہا کہ یہ ایک بیوقوفی تھی سریحن جدہ ہر گلی محلے دے بال نو پتا سی کہ ایسی کرنا ہے. تو اسی طرح کی یہ ایک بیوقوفی تھی سیدھی سیدھی جو عمران احمد خان نیائی صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کے جو ساتھ کولیبریٹرز ہیں انہوں نے یہ کہانی بنائی ہوئی تھی اور کہ جناب اس طرح سے پھر انقلاب آ جائے گا تو اگاں لگ جڑیاں تو پھر یہاں پر جو ہے وہ عمران خان پھر اتوں نکلے گا گھوڑے سے بہ گئے تے تلوار ہتھی پھڑ کے اور ہزاروں لوگ ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوں گے، فوجی بھی جناب آ جائیں گے اور بس پھر بس کمال ہو جائے گا. یہ ایک دیوانے کا خواب، بیوقوفی، جہالت پر مبنی پلان تھا جو ایکچولی ان کا ہوا ناکام. ٹھیک ہے، اب اس کی ناکامی کے بعد پائن پھر جڑے وہ کانسیکوینس نے وہ تو بھگتنے پینے ہیں. اب جب وہ کانسیکوینس نظر آتے ہیں کہ خو ایسی بڑی بیوقوفی کر بیٹھے تھے، اس لیے پائن ہاتھ پیر کمڑے شروع ہو جاتے ہیں، پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے رنگ وہ زرد ہو جاتا ہے، کالا ہوئے تو پیلا ہو جاتا ہے، چٹا ہوئے تو بھی فک ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی انسان کو کہ وہ کیا جائے، کہاں جائے اور کیسے جائے. ایسی صورت میں پھر فواد چودھری صاحب جیسے لوگ جنہوں نے کوئی کار نہیں چھڑیا، آپ یقین کیجئے کہ فواد چودھری صاحب کی آج کل جو حالت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کبھی اگر نوٹ کریں تو وہ جماعت اسلامی کے امیر کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں. حالت پائندی اے ہوئی ہے. 180 ڈگری کے فاصلے پر ساری زندگی گزاری انہوں نے. ہوں پائن ایسے ڈگے نے آلنے تو کہ انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیڑے پاسے جاواں اور کتنے جا کے میں سہارا ملے. بہرحال انہوں نے سہارا ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے اور وہ کچھ اپنے مشترکہ دوستوں کے ذریعے میں ساری کہانی کو جانتا ہوں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیسے آئے، کس کے پاس آئے، کس کے ساتھ ٹھہرے، کدے کول بیٹھے رہے اور کیا کیا انہوں نے ترلے واسطے منتے ڈالے، تو سارا مجھے پتا ہے. لیکن کچھ
جو ہے نا یہ باتیں اس کمٹمنٹ کے ساتھ مجھ تک پہنچی ہیں کہ آپ لوگوں کے نام ایکسپوز نہیں کریں گے، تو میں اس لیے نام ایکسپوز نہیں کر رہا. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر ایک مشترکہ دوست کو پیغام بھیجا جو نقوی صاحب کے بھی دوست ہیں، جو اور فواد چودھری کے بھی دوست ہیں، کہ جناب کسی طریقے دے نال بھاجی معافی موفی دی گنجائش کر دو کوئی، ٹھیک ہے. کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں بلو دی بیلٹ باتیں کی، آن دی ریکارڈ بھی اور آف دی ریکارڈ بھی، عامر میر کے بارے میں، محسن نقوی کے بارے میں. اور تب آپ کو یاد ہوگا میں جب یہ ولاگ کرتا تھا اس وقت، اور میں اس وقت کہتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو بندہ اکھ دی شرم آ رہا ہلندا، یار آپ کے اتنے اچھے مراسم رہے ہیں، دنیا پاویں نہ جانتی ہوئے تسی تے جانتے ہو نا یار، کہ آپ کے عامر میر کے ساتھ، آپ کے محسن نقوی کے ساتھ آپ کا جو مشترکہ ایک سرکل ہے سارے کا سارا، وہ سارا ہی حیران ہوندا سی کہ فواد نوں ہویا کیوں، کی کردا پھردا ہے. اچھا آج نا میں آپ سے عرض کروں کہ اس شخصیت نے ویسے فواد سے پوچھا کہ یار تینوں بنیا کی سی، اے کنے کہندے تو محسن نقوی دے خلاف اور عامر دے خلاف ساری گلاں کرنا تھا، چکر کی سی؟ وہ کہتا یار بس مجھ سے مس کیلکولیٹ ہو گیا، میں ایکچولی عمران خان کے اس آئیڈیا کو یا اس آرگومنٹ کو بائے کر گیا کہ انقلاب آ رہا، میں اس گل تے کنونس ہو گیا سا کہ انقلاب آ رہا. تو میرے لیے تو بڑی حیران کن بات ہے یہ، مطلب اس لیے کہ میں فواد چودھری صاحب کو جانتا ہوں اور میں ان کا سٹائل آف پالیٹکس جانتا ہوں، میں ان کی جو ہے وہ وکالت کے انداز سے واقف ہوں. عام زندگی میں انسان کو نظر آتا ہے بہت پریگمیٹک اپروچ کے مالک ہے، بہت زیادہ عملیت پسند ہے، حرام ہوئے کسی نظریے دے نیڑے بھی لنگن دی کوشش کریں نہ، گلاں دی حد تک ٹھیک ہے وچوں پائن گل ہو رہی، ٹھیک ہے، بڑے گنڈ دے پکے کریکٹر نہیں ہوتے وہ والے ہیں، وہ اپنی مطلب بالکل سیانے، اور ہونا چاہیے انسان کو فی زمانہ ایسے ہی ہونا چاہیے. وہ عمران خان کے اس یعنی آئیڈیا کو بائے کر گئے کہ جناب یہ اس آرگومنٹ کو کہ انقلاب آ گیا ہے، قوم جاگ گئی ہے اور ساری فوج کے خلاف ہو گئی ہے، یہ بات جو ہے وہ اس بات کو بائے کر گئے اور پھنس گئے. اس سے مجھے شک پڑا کہ پوائنو تویزہ نہ پانی تو نہیں پی بیٹھا عمران دے گھر جاتا سی. عمران اب کوئی یہ کہے کہ عمران کے گھر سے نے کھانا کھایا تو اس کے اوپر اثر ہو گیا، تو یہ تو گل میں نہیں مانتا، کیونکہ عمران کسی نے کھانا کھواندا ہی نہیں، وہ تو صرف میکسیمم پانی پی سکتا بندہ اتنے، وہ بھی جی کولر کے تے پیا نظر آ جائے تے گلاس نظر آ جائے بندہ بک پانی پی لو لکے منہ لا کے. ادھر جی عمران خان تو کسی نے کچھ نہیں پیندا. سمجھ نہیں آئی کہ فواد چودھری جیسا بندہ اس بات پر متفق کیسے ہو گیا، اسی طرح جمشید چیمہ کیسے متفق ہو گیا، ادروائز جتنے لوگ تھے وہ سارے کیسے اس گل تے یقین لے آئے. بہر سر اب یہ ہے کہ فواد چودھری ایسے باقاعدہ پیراں چ ڈگیا پیا جی، پاؤں میں گرے پڑے ہیں. میں یہ جو ہے وہ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں استارے کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں ان الفاظ کو، کیونکہ جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ تو حج پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، تو اپنی بیگم کے ساتھ. فواد صاحب نے آج آ کے کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح جو ہے نا ان کے ساتھ معافی تلافی کا سلسلہ شروع کرایا جائے. تو ابھی فی الحال ادھروں پائن کوئی انکار ہی ہے، ادھر سے فی الحال کوئی اقرار وری صورتحال نہیں ہے. اب آگے سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر فواد چودھری صاحب جیسا پریگمیٹک آدمی، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، وہ معافی تلافی پہ آیا پڑا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ وہ پائن چاندے کی نے پہنچنا کتے؟ محسن نقوی ایک نگران وزیر اعلیٰ ہے، ان کی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ صلح کر کے کی لبے گا انہوں. لیکن فواد چودھری کو پتہ ہے اس بات کا کہ محسن نقوی از اے کی مین. محسن نقوی جو ہے وہ ان کا گیٹ وے ہے سر فور معافی تلافی. معافی تلافی تے اصل کی تو رول لینی ہے، ٹھیک ہے. محسن نقوی صاحب نال تے صرف صلح کرنی ہے کہ تانوں پہلے راضی کر لئیے تے پھر بڑے شاہ اور کر جانا ہے، ٹھیک ہے. پہلے چھوٹے شاہ اور انگلو تے پھر بڑے شاہ اور انگلو، معافی تو اتوں لینی ہے. اور پھر یہ ہے کہ کسی نہ کسی پارٹی جانا ہے جو ذرا جہاں پر سٹیٹس مل جائے، اور سٹیٹس لے کر تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر اسی قومی سیاست سے واپس آنا ہے. تو یہ ایکچوئل ٹارگٹس ہیں ان کے. ابھی فی الحال ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، ابھی ان کو کوئی کہا نہیں پیا، ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنی وہ ان میں صلاحیت موجود ہے فواد چودھری صاحب میں، وہ چھتی کے تہار مننے والا کریکٹر نہیں ہے.
اور میرا نہیں خیال کہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گے، وہ ان کا حق بھی ہے۔ اور مجھے لگتا ہی ہے کہ کوئی ایک ایسا ٹائم آئے گا جس وقت وہ کچھ نہ کچھ اٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پرابلم جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو معروف پارٹیز ہیں انہوں پوائنٹ چٹا کورا صاف جواب ہے، اور باقی جو پارٹیاں ہیں جو فواد چودھری صاحب نو اچھی پوزیشن تائیں لبڑی ہیں، اگر پہلے محسن نقوی من گیا، پہلے نکے شاہ ہوری من گئے تو پھر وڈے شاہ انہوں نے منا لیا، پہلے ادھروں معافی ملے پھر وڈے شاہ تو معافی ملے تو پھر جا کے تے گل بڑے پینڈا لمبا ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے آج باقاعدہ طور پر اس راستے پہ قدم رکھ دیا، بلکہ سجدہ ریز ہو گیا ہے جتوں پہ انہوں نے یقین ہے کہ میری مرادہ پوریاں ہونگیاں۔ تو یہ میرے پاس خبر تھی اور یہ میرا خیال تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔